हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए इसमें क्या अहकामात रखे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम, अब बेवकूफ लोग ये कहेंगे कि इन मुसलमानों को अपने इस किबला बैतुल मुक़द्दस से किसने फेर दिया जिस पर वो पहले थे। अब फरमा दें कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के लिए है, वो जिसे चाहता है सीधी राह पर डाल देता है। और ए मुसलमानों, इसी तरह हमने तुम्हें एतदाल वाली बेहतर उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और हमारा ये बरगजीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो। और आप पहले जिस किबले पर थे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम परख सके, ये जाहिर कर दें कि कौन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन अपने उल्टे पांव फिर जाता है। और बेशक ये किबले का बदलना बड़ी भारी बात थी, मगर उन पर नहीं थी जिन्हें अल्लाह ने हदायत और मार्फत से नवाजा था। और अल्लाह की ये शान नहीं है कि तुम्हारा ईमान यूं ही जाया कर दे। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ी शफकत फरमाने वाला और मेहरबान है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बार बार आपका रुख अनवर का आसमान की तरफ पलटना देख रहे हैं, सो हम जरूर बिल जरूर आपको इसी किबले की तरफ फेर देंगे जिस पर आप राजी हैं। बस आप अपना रुख अभी मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। और ए मुसलमानों, तुम जहां कहीं भी हो बस अपने चेहरे इसी की तरफ फेर लो। और वो लोग जिन्हें किताब दी गई है जरूर जानते हैं कि ये तहवील काबा का हुक्म उनके रब की तरफ से हक है और अल्लाह इन कामों से बेखबर नहीं है जो वो अंजाम दे रहे हैं। और अगर आप अहले किताब के पास हर निशानी भी ले आए तब भी वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे और ना आप ही उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं। और वो आपस में भी एक दूसरे की किबले की पैरवी नहीं करते। उम्मत की तालीम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे फरमाया, और अगर बिलफर्ज महाल आपने भी अपने पास इल्म आ जाने के बाद इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो बेशक आप अपनी जान पर ज्यादती करने वाले होंगे। आया नंबर 146 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और जिन लोगों को हमने किताब अता फरमाई है वो इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी शान और अजमत को इस तरह पहचानते हैं जैसा कि बिलाशुबा अपने बेटों को पहचानते हैं। और यकीनन उन्हीं में से एक तबका हक को जानबूझकर छुपा रहा है। ऐ सुनने वालों, हक तुम्हारे रब की तरफ से है, सो तुम हरगिज शक में होने वाले ना हो जाओ। और हर एक के लिए तवज्जो की एक सिमत मुकर्रर है और उसी की तरफ रुख करता है। बस तुम नेकियों की तरफ पेशकदमी किया करो। तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको जमा करके ले आएगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। और तुम जिधर से भी सफर पर निकलो अपना चेहरा नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया करो, और यही तुम्हारे रब की तरफ से हक है और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। और तुम जिधर भी सफर पर निकलो अपना चेहरा नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। और ऐ मुसलमानों, तुम जहां कहीं भी हो सो अपने चेहरे को उसी की सिमत फेर लिया करो ताकि लोगों के पास तुम पर एतराज करने की गुंजाइश ना रहे, सिवाय उन लोगों के जो इनमें हद से बढ़ने वाले हैं। बस तुम इनसे मत डरो, मुझे से डरा करो, इसलिए कि मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है ताकि तुम कामिल हदायत पा जाओ। आया नंबर 151 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इसी तरह हमने तुम्हारे अंदर तुम्ही में से अपना रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयतें तलावत फरमाता है और तुम्हें नफ्सन और कल्बन पाक और साफ करता है और तुम्हें किताब की तालीम देता है और हिकमत और दानाई सिखाता है और तुम्हें वो इसरार मार्फत और हकीकत सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। सो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। आया नंबर 153 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, सबर और नमाज के जरिए मुझसे मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह सबर करने वालों के साथ होता है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मत कहा करो कि वो मुर्दा हैं, वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है, लेकिन तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। आया नंबर 155 और हम जरूर बल जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ और भूख से, कुछ मालों और जानों और फलों के नुकसान से। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दे जिन पर अगर कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं कि बेशक हम भी अल्लाह ही का माल हैं और हम भी उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं।
आया नंबर 157, और यही वो लोग हैं जिन पर उनकी रब की तरफ से पे दर पे नवाजिशें हैं और रहमतें हैं, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। चुनांचे जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि इन दोनों के दरमियान चक्कर लगाए, और जो शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे तो यकीनन अल्लाह बड़ा कदर शनास और बड़ा बखबर है। आया नंबर 159, बेशक जो लोग हमारी नाजिल करदा खुली निशानियों और हदायत को छुपाते हैं इसके बाद कि हमने उसे लोगों के लिए अपनी किताब में वाज़ेह कर दिया है, तो इन्हीं लोगों पर अल्लाह लानत भेजता है, यानी उन्हें अपनी रहमत से दूर करता है, और लानत भेजने वाले भी इन पर लानत भेजते हैं। आया नंबर 160, मगर जो लोग तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें और हक को जाहिर कर दें तो मैं भी इन्हें माफ फरमा दूंगा, और मैं बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान हूँ। आया नंबर 161, बेशक जिन्होंने हक को छुपाकर कुफर किया और इस हालत में मरे कि वो काफिर ही थे, इन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है। वो हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे। इन पर से अजाब हल्का नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। आया नंबर 163, और तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो निहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। आया नंबर 164, बेशक आसमानों और जमीनों की तख्लीक में और दिन और रात की गर्दिश में और इन जहाजों और कश्तियों में जो समंदर में लोगों को नफा पहुंचाने वाली चीजें उठाकर चलती हैं, और इस बारिश के पानी में जिसे अल्लाह आसमान की तरफ से उतारता है, फिर उसके जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा करता है, वो जमीन जिसमें उसने हर किस्म के जानवर फैला दिए हैं, और हवाओं के रुख बदलने में और इस बादल में जो आसमान और जमीन के दरमियान हुक्म इलाही का पाबंद होकर चलता है, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की बहुत सी निशानियां हैं। और लोगों में से बाज ऐसे भी हैं जो अल्लाह के गैरों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं और उनसे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और जो लोग ईमान वाले हैं वो हर एक से बढ़कर अल्लाह से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और अगर ये जालिम लोग इस वक्त को देख लें जब आखिरी अजाब उनकी आंखों के सामने होगा तो जान ले कि सारी कुव्वतों का मालिक अल्लाह है और बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। आया नंबर 166, और जब वो कुफर के पेशवा जिनकी पैरवी की गई अपने पैरोकारों से बेजार होंगे और वो सब अल्लाह का अजाब देख लेंगे और सारे असबाब इनसे खत्म हो जाएंगे, और ये बेजारी देखकर मुशरिक पैरोकार कहेंगे काश हमें दुनिया में जाने का एक मौका मिल जाए तो हम भी इनसे बेजारी जाहिर कर दें जैसे उन्होंने आज हमसे बेजारी जाहिर की है। यूं अल्लाह इन्हें इनके अमाल इन्हीं पर हसरत बनाकर दिखाएगा और वो किसी सूरत भी दोज़ख से नहीं निकल पाएंगे। ऐ लोगों, जमीन की चीजों में जो हलाल और पकीजा है खाओ और शैतान के रास्तों पर मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आया नंबर 169, वो तुम्हें बदी और बेहयाई का हुक्म देता है और ये भी कि तुम अल्लाह की निस्बत वो कुछ कहो जिसका तुम्हें खुद इल्म नहीं है। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है इसकी पैरवी करो तो कहते हैं कि नहीं, बल्कि हम तो इसी रवश पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, अगरचे इनके बाप दादा ना कुछ अकल रखते हों और ना ही हदायत पर हों। और इन काफरों को हदायत की तरफ बुलाने की मिसाल ऐसे शख्स की सी है जो किसी ऐसे जानवर को पुकारे जिस सिवाय पुकार और आवाज के कुछ नहीं सुनता। ये लोग तो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो इन्हें कुछ समझ नहीं आती। आया नंबर 172, ए ईमान वालों, पकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की बंदगी बजा लाते हो। आया नंबर 173, उसने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर ज़बा करते वक्त गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया हो हराम किया है। बस जो शख्स सख्त मजबूर हो जाए, ना तो नाफरमानी करने वाला हो और ना ही हद से बढ़ने वाला हो, तो उस पर जिंदगी बचाने की हद तक खा लेने में कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह निहायत मेहरबान और बहुत बख्शने वाला है। और बेशक जो लोग किताब तौरात की इन आयतों को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल फरमाई है छुपाते हैं और उसके बदले हकीर कीमत हासिल करते हैं, वो लोग सिवाय अपने पेटों में आग भरने के कुछ नहीं खाते और अल्लाह क़यामत के रोज इनसे कलाम तक नहीं करेगा और ना ही इनको पाक करेगा और उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है।
آیا نمبر 175 یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے؟ آیا نمبر 176 یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم منہ اپنا مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور جب وعدہ کرے تو اسے وعدے کو پورا کرے اور سختی تنگ دستی میں اور مصیبت اور بیماری میں اور جنگ کی شدت اور جہاد کے وقت صبر کرنے والا ہو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی اپنے پروردگار سے پرہیزگاری کرنے والے ہیں۔ آیا نمبر 178 اے ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ قصاص فرض کیا گیا ہے، جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر کسی کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلے دستور کے مطابق پیروی کی جائے اور خون بہا کو اچھے طریقے سے اس مقتول کے وارث تک پہنچا دیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے، بس جو کہ اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آیا نمبر 179 اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں زندگی کی ضمانت ہے، اے عقل مند لوگو، تاکہ تم خون ریزی سے اور بربادی سے بچ جاؤ۔ آیا نمبر 180 تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ پھر جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دیا تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 182 پس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا کسی کے حق میں زیادتی کا اندیشہ ہو، پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہے، بس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کو کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خواہش سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کے لیے تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کرے کہ میں نزدیک ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کرے اور مجھ پر پختہ یقین رکھے تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ آیت نمبر 187 تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شباشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں،
बस इनको तोड़ने के नजदीक ना जाना। इसी तरह अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो परहेजगारी इख्तियार करे। आयत नंबर 188, और तुम एक दूसरे के माल आपस में नाहक ना खाया करो और ना माल को बतौर रिश्वत हाकिमों तक पहुंचाया करो कि यूं लोगों के माल का कुछ हिस्सा तुम भी नाजायज तरीके से खा सको, हालांकि तुम्हारे इल्म में है कि ये गुनाह है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे नए चांदों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, फरमा दे ये लोगों के लिए और माहे हज के तयन के लिए वक्त की अलामतें हैं, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम हालत एहराम में घरों में इनकी पुश्त की तरफ से आओ, बल्कि नेकी तो ऐसी उल्टी रस्मों के बजाय परहेजगारी इख्तियार करना है। और तुम घरों में इनके दरवाजों से आया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ, और अल्लाह की राह में उनसे जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं। हाँ, मगर हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। आया नंबर 191, और दौरान जंग इन जंग करने वाले काफरों को जहां भी पाओ मार डालो और रियासती इकदाम के जरिए इन्हें वहां से बाहर निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था। और फितना अंगेजी तो कत्ल से भी ज्यादा सख्त जुर्म है। और इनसे मस्जिद हराम यानी खाना काबा के पास जंग ना करो जब तक वो खुद तुमसे जंग ना करे। फिर अगर वो तुमसे कताल करे तो जवाबन तुम भी इन्हें कत्ल करो। ऐसे जंग करने वाले काफरों की यही सजा है। और फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आया नंबर 193 में, और इनसे जंग करते रहो हत्ता कि कोई फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह ही के ताबे हो, यानी अमन और सलामती और इंसानी तकरीम की तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम अमलन कायम हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए तो सवाए जालिमों के किसी पर ज्यादती रवा नहीं है। हुर्मत वाले महीने के बदले हुर्मत वाला महीना है और दीगर हुर्मत वाली चीजें एक दूसरे का बदल है। बस अगर तुम में से कोई ज्यादती करे तुम भी इस पर ज्यादती करो, मगर इसी कदर जितनी उसने तुम पर की है। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। आया नंबर 195, और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने ही हाथों खुद को हलाकत में ना डालो और नेकी इख्तियार करो, बेशक अल्लाह नेकीकारों से मोहब्बत करता है। आया नंबर 196, और हज और उम्रे के मनासिक अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। फिर अगर तुम रास्ते में रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी भी मुयस्सर आए करने के लिए भेज दो, और अपने सरों को उस वक्त तक ना मंडाओ जब तक कुर्बानी का जानवर अपने मुकाम पर ना पहुंच जाए। फिर तुम में से जो कोई बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो इस वजह से कबल अज वक्त सर मंडा ले तो इसके बदले में रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तुम इत्मीनान की हालत में हो तो जो कोई उम्रे को हज के साथ मिलाने का फायदा उठाए तो जो भी कुर्बानी मुयस्सर आए कर दे। फिर जिसे ये भी मुयस्सर ना हो तो वो 3 दिन के रोजे ज़माने हज में रखे, और साथ जब तुम हज से वापस लौटो ये पूरे 10 रोजे होंगे। ये रियायत इसलिए है जिसके अहलो अयाल मस्जिद हराम के पास नहीं रहते हों, यानी जो मक्का का रहने वाला ना हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। आया नंबर 197 के हज के चंद महीने मुकर्रर हैं, तो जो शख्स इन महीनों में नियत करके अपने ऊपर हज लाजिम कर ले तो हज के दिनों में ना औरतों से इख्तिलात करे और ना ही कोई गुनाह और ना ही किसी से झगड़ा करे। और तुम जो भलाई भी करोगे अल्लाह इसे खूब जानता है। और आखिरत के सफर का सामान कर लो, बेशक सबसे बेहतर ज़ादिरा तकवा है। ऐ अक्ल वालो, मेरा तकवा इख्तियार करो और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं अगर तुम ज़माने हज में तजारत के जरिए अपने रब का फजल भी तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से वापस आओ तो मशअर हराम यानी मुज़दलिफा के पास अल्लाह का जिक्र किया करो और उसका जिक्र इस तरह करो जैसे इसने तुम्हें हदायत फरमाई है। और बेशक इससे पहले तो तुम भटके हुए थे, फिर तुम वहीं से जाकर वापस आया करो जहां से और लोग वापस आते हैं, और अल्लाह से खूब बख्शिश तलब करो, बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला और मेहरबान है। आया नंबर 200, फिर जब तुम अपने हज के अरकान पूरे कर चुको तो मिना में अल्लाह का खूब जिक्र करो जैसा तुम अपने बाप दादा का बड़े शौक से जिक्र करते हो, या इससे भी ज्यादा शिद्दत
शौक से अल्लाह का जिक्र किया करो। फिर लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारे रब हमें दुनिया में ही अता कर दे, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और इन्हीं में से ऐसे भी हैं जो अल्लाह से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया भी अता कर और हमें आखिरत में भी भलाइयों से नवाज और हमें दोज़ख के अजाब से महफूज रख। यही वो लोग हैं जिनके लिए उनके नेक कमाई में हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। आय नंबर 203। और अल्लाह को इन गिनती के चंद दिनों में खूब याद किया करो। फिर जिस किसी ने मिना से वापसी में 2 ही दिनों में जल्दी की तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, और जिसने इसमें ताखीर की तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये इसलिए है जो परहेजगारी इख्तियार करे और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। और लोगों में से कोई शख्स ऐसा भी होता है कि जिसकी गुफ्तगू दुनियावी जिंदगी में तुम्हें अच्छी लगती है और वो अल्लाह को अपने दिल की बातों पर गवाह भी बनाता है, हालांकि वो सबसे ज्यादा झगड़ालू होता है। और जब वो आपसे फिर जाता है तो जमीन में हर मुमकिन भाग दौड़ करता है ताकि इसमें फसाद अंगेजी करे और खेतियां और जानें तबाह करे। अल्लाह फसाद को पसंद नहीं फरमाता। और जब इसे इस जुल्म और फसाद पर कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो उसका गुरूर उसे मजीद गुनाह पर उकसाता है। बस इसके लिए जहन्नम काफी है और वो यकीनन बहुत बुरा ठिकाना है। और इसके बरक्स लोगों में कोई शख्स ऐसा भी है जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपनी जान भी बेच डालता है, और अल्लाह बंदों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आया नंबर 209। बस अगर तुम इसके बाद भी फिसल जाओ जबकि तुम्हारे पास वाज़े निशानियां आ चुकी तो जान लो कि अल्लाह बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। क्या वो इस बात के मुंतजिर हैं कि बादल के साहिबानों में अल्लाह का अजाब आ जाए और फरिश्ते भी नीचे उतर आए और सारा किस्सा तमाम हो जाए? तो सारे काम अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। आप बनी इसराइल से पूछ ले कि हमने इन्हें कितनी वाज़े निशानियां अता की थी, और जो शख्स अल्लाह की नेमत को अपने पास आ जाने के बाद बदल डाले तो बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। काफरों के लिए दुनिया की जिंदगी खूब आरास्ता कर दी गई है और वो ईमान वालों से मजाक करते हैं, और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया वो क़यामत के दिन इन पर सरबुलंद होंगे। अल्लाह जिसे चाहता है बे इंतहा नवाजता है। आय नंबर 213। इब्तदा में सब लोग एक ही दीन पर जमा थे, फिर जब इनमें इख्तलाफ रूनुमा हो गए तो अल्लाह ने बशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे और उनके साथ हक पर मबनी किताब उतारी ताकि वो लोगों में इन अमूर का फैसला कर दे जिनमें वो इख्तलाफ करने लगे थे। और इसमें इख्तलाफ भी फकत इन्हीं लोगों ने किया जिन्हें वो किताब दी गई थी, बावजूद इसके कि उनके पास वाज़े निशानियां आ गई थी, और उन्होंने इसमें इख्तलाफ भी महज बामीज हसद और बुग़्ज़ के बायस किया। फिर अल्लाह ने ईमान वालों को अपने हुक्म से वो हक की बात समझा दी जिसमें वो इख्तलाफ करते थे, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह की हदायत फरमा देता है। आय नंबर 214। क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम यूं ही बला आजमाइश जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम पर अभी तक इन लोगों जैसी हालत ही नहीं बीती जो तुमसे पहले गुजर चुके। उन्हें तो तरह तरह की सख्तियां और तकलीफें पहुंची और उन्हें इस तरह हला डाला गया कि खुद पैगंबर और उनके ईमान वाले साथी भी पुकार उठे कि अल्लाह तेरी मदद कब आएगी, आगाह हो जाओ कि बेशक अल्लाह की मदद करीब ही है। आपसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, फरमा दें जिस कदर भी माल खर्च करोगे दुरुस्त है, मगर उसके हकदार तुम्हारे माँ बाप हैं और करीबी रिश्तेदार हैं और यतीम है और मोहताज और मुसाफिर हैं, और जो नेकी भी तुम करते हो बेशक अल्लाह उसे खूब जानता है। और आयत नंबर 216 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फितना और फसाद को खत्म करने और क़याम अमन के दिफा के लिए कताल तुम पर फर्ज कर दिया गया है, हालांकि वो तुम्हें तबान गवारा नहीं है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो हकीकतन तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो हकीकतन तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते हो। लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में जंग के हुक्म को दरियाफ्त करते हैं, फरमा दीजिए इसमें जंग बड़ा गुनाह है
اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام خانہ کعبہ سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی قتل اور خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے۔ اگر وہ اتنی طاقت پا سکے اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت میں سب اعمال ضائع ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیا نمبر 219، آپ سے شراب و جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آیا نمبر 220، تمہارا غور و فکر دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں رہے گا، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں کہ ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر انہیں نفقہ اور کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والوں کو بھلائی کرنے والوں سے جدا پہچانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی لگے۔ اور مسلمان عورت کا بھی مشرک مرد سے بھی نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی بھلا لگے۔ وہ کافر اور مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ سے حیض یعنی ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائے تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور محبت فرماتا ہے، اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیا نمبر 223، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل ایمان کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ کے حضور ان کی پیشی بہتر رہے گی، اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ۔ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرتا، مگر ان کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے لیے 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہے، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لے، اور دستور کے مطابق عورتوں کو بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہے جیسے مردوں کے عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ آیا نمبر 229، طلاق صرف 2 بار تک ہے، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو وہ ان سے واپس لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ اب زوجیت برقرار رکھتے ہوئے
دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے سو اس صورت میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ بیوی خود کچھ بدلے میں دے کر اس تکلیف دہ بندھن سے آزادی لے لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں لوگوں، بس تم ان سے آگے مت بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی ظالم ہے۔ اور پھر اگر ان سے تیسری مرتبہ طلاق دے دو تو اس کے بعد وہ ان کے لیے حلال نہ ہوں گی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لیں۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس کی عورت پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ دوبارہ زوجیت میں پلٹ جائے، بشرط کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ حدود الہی قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 231 میں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے بس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اور دنائی کی باتوں کو جس کی اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وہ تمہیں اس امر کی نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 232، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ ایسے شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے بہت ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے ہو۔ آیت نمبر 233، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے، اور دودھ پلانے والی ماں کو کھانا اور پہنانا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دائیا سے دودھ پلانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو فوت ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت بھی اس عورت کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو یا یہ خیال اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم شریعت کے روح سے قناعتاً معروف بات کہہ دو، اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ تم پر اس بات پہ بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہے تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو۔ وسعت والوں پر ان کی حیثیت کے مطابق لازم ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ بہر طور یہ خرچہ مناسب طریقے سے دیا جائے، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اور آیت نمبر 237، اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی حالانکہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق خود معاف کر دیں یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے، یعنی بجائے نصف کے زیادہ یا پورا ادا کر دے۔ اور اے مردو،
اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور کشادگی کے ان لمحات میں بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیہ نمبر 238 کہ سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپے ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کو یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں، جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں 1 سال کا خرچہ دینے اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں۔ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کرے، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ، سو وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں قیام، امن اور تکریم انسانیت کے تحفظ کے لیے جنگ کرو، اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے؟ اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیہ نمبر 246 اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ نبی نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے اور تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر ظلم اور جارحیت کے خلاف قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل سکتی ہے، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور آیہ نمبر 248 اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات بھی ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، بس جس نے اس سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس سے نہیں پیے گا بس وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس میں سے پانی پی لیا۔ بس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے، آج ہم میں طالوت اور اس کی فوج سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، کہنے لگے کہ کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاص بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنا ساتھ نوازتا ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر میں وسعت فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ،
اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ پھر انہوں نے اس جالوتی فوج کو اللہ کے حکم سے شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ ظلم کرنے والے ظالم لوگوں کے ایک گروہ کو تقریب انسانیت اور امن کے تحفظ کرنے والے دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین پر انسانی زندگی بعض جابروں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی، مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول اور منظور کرے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ ابھی تک اگر آپ کسی کلاس میں نہیں ہیں تو رمضان کے بعد پلیز آپ کوئی نہ کوئی کلاس ضرور اٹینڈ کیجئے گا، کیونکہ جب تک آپ اس کو ڈیٹیل سے نہیں سمجھیں گی آپ کو قرآن پاک کی اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی۔ اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ہمارے عمل میں نہیں ڈھلے گا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن ورحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا الہی آمین۔ کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں، وہی اپنی پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تو برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 8 میں، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ آیہ نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیہ نمبر 12، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ جان لو بیوقوف در حقیقت وہ خود ہیں لیکن انہیں اپنی بیوقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں ہے۔ آیہ نمبر 14، اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیاطین سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ آیہ نمبر 15، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچے، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ آیہ نمبر 16، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی اور جب اس نے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ آیہ نمبر 19، یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے جس میں اندھیرے ہیں، گرج اور چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیہ نمبر 20، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بنائی اچک لے جائے گی، جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو ان میں چلنے لگتے ہیں
اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیا نمبر 21، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے بیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے فرق فرق اقسام کے پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ اور پھر اگر تم ایسا نہیں کر سکو، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیا نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے بہشت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں تو ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیا نمبر 26، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشانی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اس بات کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال اللہ کو کیا سروکار۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ آیہ نمبر 27، اور نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ کائنات کی بلائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں زبردست طریقے کے ساتھ درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیہ نمبر 30، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیہ نمبر 31، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیالات میں سچے ہو۔ آیہ نمبر 32، فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اس قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔ پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور آیہ نمبر 34، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا، نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا۔ آیہ نمبر 35، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو، اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔
پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا، انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی ایک وقت مقررہ تک رہنے کی جگہ ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ آیہ نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیہ نمبر 40، اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، حالانکہ یہ اس کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ آیہ نمبر 44، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو تو کیا تم نہیں سوچتے ہو؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ بہت مشکل ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے، خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ آیہ نمبر 46، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی سفارش ہی قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی، جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ اور وہ وقت بھی تو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم تو واقعی بڑے ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس طرح کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ اپنے دین پر قائم رہے، اور وہ بچڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیں۔ یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آیہ نمبر 55، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکار نہ دیکھ لیں، بس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی، اور تم خود یہ منظر دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی تیم میں بادل کا سایہ کیے رکھا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ اور یاد کرو
جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ اے ہمارے رب، ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں، تو ہماری گزشتہ خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اس کے علاوہ نیک لوگوں کو مزید لطف و کرم سے نوازے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا نمبر 59 میں فرماتے ہیں، پھر ان ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے بطور تعاون سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم عدولی کر رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کی عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم فقط ایک کھانا یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ، ککڑی، گہوں، مسور، پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیہ نمبر 62 میں فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ و صابی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس عہد و تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ اور اے اہل کتاب، تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے احکامات کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ بس ہم نے اس واقعے کو زمانے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور وہ واقعہ بھی تو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس آپ تکمیل کرو جس کا حکم دیا گیا ہے۔ آیہ نمبر 69، وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو، ایسی ہو کہ دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر اعلیٰ گائے ہو، جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی گئی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، بلکہ تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے ٹھیک بات کہی ہے۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ آیہ نمبر 72، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ آیہ نمبر 73، پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو،
اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے یا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو انہی سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں نے اس قدر نرمی اور شائستگی بھی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا کلام تورات سنتے ہیں، پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں، تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کرے؟ کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے ہو؟ آیت نمبر 77، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی علم نہیں ہے، وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑا سا دام لے سکیں۔ سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کی ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضے کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں، اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ ذرا آپ ان سے پوچھیں، کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو؟ پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود نہیں جانتے ہو؟ ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 83، اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا، نیکی کی بات کہنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے پھر گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا تھا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی آپ لوگ سخت ترین عذاب کی طرف بلائے جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 86، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، بس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے پیغمبر بھیجے،
اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کی تھیں، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم وہیں اکڑ گئے، اور بعضوں کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعضوں کو تو تم نے قتل ہی کر دیا۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کو وسیلے کے طور پر کافروں پر فتح اور کامیابی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ سو